बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव सिचुएशन रूम ट्रांसमिशन से मैं हूं शुमाइला चौधरी और मेरे साथ हैं रजी दादा, अमीन हफीज और इस्लामाबाद से जवाद फैजी। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम। बहुत 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 ढेर सारी मुबारक हो आप तीनों को मेरी तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पूरी कौम को आपके साथ साथ। खिताब सुना है आपने प्राइम मिनिस्टर का भी रजी दादा? क्यों ये खिताब करने की या मुबारकबाद देने की सिचुएशन क्यों पेश आई? देखिए, आपने दुनिया का बेहतरीन तैयारा जो है राफेल जेट वो गिराया, दुनिया का बेहतरीन निज़ाम S-400 उसको नकारा किया। ये मुख्तसर से वक्त के अंदर, ठीक है। और जिसे कहना चाहिए कि अल्लाह आपका भला करे, अल-फतेह-1 उसको जंग के अंदर चेक किया आपने जी, और उसने फतेह दी, इंडिया के परखचे उड़ा के रख दिए। J-17 थंडर वो इंडिया के अंदर घुसा है और कार्रवाई करके वापस आया। क्या बात, ठीक है, क्या बात। अमीन हफीज साहब इत्थे आया है बनता है, ठीक है। खुशी दा आप ये देखिए कि तीनों पायलट ने अपनी डेथ के ऊपर साइन किए, बिल्कुल जाते हुए डेथ। अच्छा जी, और क्या हुआ है जी? और जी हाँ जी, SH-15 गन जो हैं उनकी रिलायबिलिटी चेक की गई है। नसर, फतह 1, 2, PL-15 मिसाइल हमने चेक कर लिए हैं, चल देने, ठीक है जी। और पाकिस्तान के ड्रोन टेस्ट हुए हैं जी, उनकी रेंज टेस्ट हुई है। हैकर ने टेस्ट किया है जी, उन्होंने इंडिया के सिस्टम को जैम करके उतार और दिया। भारत को इसमें बड़ा नाज था, हमारा आईटी जी, सिस्टम, जी, हम जी, आईटी जी, में जी। एक्सपर्ट, हम आईटी में ये वो, राफेल में भी बहुत कुछ थे और आईटी में भी बहुत कुछ थे। शुमाइला देखें, ये जो जंग हुई है, जो एक झूठा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया और पाकिस्तान कहता रहा कि हमारा इस वाक़े से ताल्लुक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा ओपन तहकीकात कर लें। अमीन साहब, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ना मुख्तसर जायजा लिया ओवरऑल कि ये क्या हुआ पहलगाम झूठे प्रोपेगेंडे से लेके कि हमने ये ऑपरेशन क्यों किया, जवाब क्यों दिया, ये नौबत क्यों आई। उन्होंने ओवरऑल सारा जायजा दिया पहले, उसके बाद यही जायजा लिया ना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा कि एक वाकया हुआ आपके घर में, आपने इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पाकिस्तान ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप तहकीकात कर लें। आपने तहकीकात करने की बजाय पाकिस्तान पर 6 और 7 मई को हमला कर दिया। और आपने हमला किया, कहां पर किया? जो शहरी आबादी है, मसाजिद, अबादत गाहों पर, खवातीन और बच्चों को आपने निशाना बनाया। हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया, आपने ड्रोन फेंकने शुरू कर दिए। फिर हमने क्या किया? हमने कहा हम आएंगे, अब हम आएंगे और दुनिया देखेगी। इंडिया का मीडिया नहीं बताएगा, दुनिया का मीडिया बताएगा कि पाकिस्तान आया है और उसने ये अटैक किए। और फिर हमने नमाज़े फजर अदा की और उसके बाद ऐसा अटैक किया, मिसाइल ऐसे बारिश कर दी कि इंडिया जो ये समझता था कि वो हमसे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी ताकत है, नेश्तो नबूद कर दिया पाकिस्तान के मिसाइल बारिश ने। और जाके अमेरिका के, बरतानिया के पांव पर गया कि सीज फायर करा दो, मेरी जान छोड़ दो। बिल्कुल जवाद फैजी साहब, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि भारत ने मतलब 3 मुल्कों को बेइज्जत करवा के रख दिया पूरी दुनिया के सामने, फ्रांस को, इजराइल को, रूस को। क्या आपने खड़ाक और धमाके किए हैं? वो कहते हैं ना कि नीचा दी अशनाई गोलों फैज किसे ना पाया, यही हिंदुस्तान के साथ हुआ है। अभी मेरे दोनों भाइयों ने जो गुफ्तगू की है, मैं जरा इससे थोड़ा सा हट के एक बात करना चाहता हूँ और मुख्तलिफ जुमलों में कहना चाहता हूँ। वो ये है कि आज वजीर आजम की तकरीर बेसिकली विक्ट्री स्पीच थी कि उन्होंने ऐलान फतह किया और उसमें जिस तरह हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब और दीगर जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनका नाम लेके कि इन लोगों की, देखिए ज़हीर बाबर साहब को, नवीद अशरफ साहब को, साहिर शमशाद मिर्जा साहब का नाम लेके, ये है एक पेज। और इस अंदाज में कि अब्बा जी भी कोई नहीं कह रहा किसी को, लेकिन बड़े वाजे चल रहे हैं मुल्क और कौम के लिए। इसलिए हम आगे बढ़े
اور اس کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو وزیر دفاع کا یہ بیان کتنا خوبصورت ہے کہ 30 ملین کے جہاز سے 300 ملین کا جہاز ہم نے گرا دیا. اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیے گا, سفارتکاری ہماری اپنی عروج پہ, ہماری ملنساری بھی اپنے عروج پہ الحمدللہ. آج جس طرح دوستوں کا ذکر کیا ہمارے پرائم منسٹر نے کہ کن کن دوست ممالک نے, اور میرے بھائی میرے دوست میرے بھائی میرے دوست کہہ کے اس پہ بھی فخر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور بات بتاؤں کہ ہندوستانی ویب سائٹس کو جس طرح اس وقت سب سے زیادہ مشکل کا سامنا تھا, وہ آسام رائفل ہو, وہ ڈپارٹمنٹ آف ایٹامک انرجی پورٹل ہو, وہ انڈین ڈیفنس پروڈکشن ہو, ان کے حساس جو ڈیٹاز ہیں وہ ڈارک ویب کے برائے فروخت آ گئے. یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں. پھر میں ایک اینگل اور بھی دوں گا, وہ CNN کے نک رابرٹسن ہوں یا BBC کے ساؤتھ ایشیا کے انچارج ہوں, ان کی طرف سے پاکستان کی فوجی خاص طور پہ ایئر فورس کے حوالے سے, کیپٹن صاحب آپ کو خوشی ہوگی, اس کے حوالے سے جو اس کا اظہار کرنا. ہم کہتے تھے پہلے کہ پاکستان پہلی افواج میں ہے, آج کی ڈیٹ میں ٹل رائٹ ناؤ سب سے اوپر جس فوج کا جس ایئر فورس کا گراف جا رہا ہے وہ پاکستان ہے, اور ہمیں اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے. آپ نے نئے کپڑوں کی بات کی تھی, میں صرف فون پہ آ سکا, ورنہ دکھاتا کہ ہم کس طرح اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور مجھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ابھی فوری والا بیان اچھا لگا کہ ہم سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کر رہے, ہم معاہدوں کے پابند رہتے ہیں. یہ فیک نیوز پھر سے ہندوستانی میڈیا پر چل رہی ہے. ہم تو جشن فتح منا رہے ہیں مختلف شہروں میں اور پورے پاکستان میں. لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر سے ویسے جس طرح سے جواد فیضی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا کی بھی بات کی, جس طرح انہوں نے جھوٹ بولا, ابھی پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ چل رہی تھی نا, بھارتی میڈیا نے لائیو دکھائی ہے اور اپنے طریقے سے اس کو پیش کیا ہے کہ دھنیہ واد بول رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ اپنے پروپیگنڈا سے باز نہیں آیا. لیکن بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ سنی. سپیچ دکھائی انہوں نے, باقاعدہ مجبور ہونا پڑا ان کو پاکستان کی سپیچ دکھانے کے اوپر. شاید اس بہانے ہی ان کی کوئی ذرا برابر کریڈیبلٹی بحال ہو جائے, ورنہ تو اپنے منہ کے اوپر وہ کالک مل چکے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیے یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں کے اندر, خاص طور پہ جو میری بات ادھوری رہ گئی, جو ہمارے شاہینوں نے, ہمارے خود ساختہ شاہینوں نے, GF تھنڈر, ٹھیک ہے, جس کو آپ ذرا ہلکا لیتے ہیں, گھر کی ملکی دال برابر ہوتی ہے, اس نے جب وہ انڈیا میں گیا ہے اور انڈیا میں جا کے اس نے اپنی مرضی کے نشانے لیے ہیں اور آزادی سے لیے, یہ تو ہم نے پہلے بتایا تھا. نہ ان کا کوئی میزائل ابھرا, نہ ان کا کوئی جہاز اڑا اس کو روکنے کے لیے. آپ اس کی دہشت چیک کریں ذرا, وہ ان کے گھر میں ہے اور ڈیپ تک گیا ہوا ہے اندر, ٹھیک ہو گیا, اور انہوں نے کوئی میزائل بھی نہیں نکالا اور انہوں نے کوئی جہاز بھی نہیں اڑایا. وہ اپنی مرضی سے شکار کر کے واپس آیا. پاکستان کے ڈرون دلی کی ہواؤں میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ ہم یہاں پہ ہوتے ہیں. رضی دادا اسی بات پہ تو پرائم منسٹر صاحب نے پوری قوم کو مبارک دی. امین صاحب دیکھیں جی, یہ بات کہنی یہ ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی, یہ کتابوں میں پڑھی تھی. کیا پڑھا تھا؟ پلٹنا جپٹنا, جپٹ کر پلٹنا, پلٹنا جپٹنا, جپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ہمارے شہینوں نے ثابت کر دیا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی تقریر میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے. انہوں نے افواج پاکستان اور پوری قوم کو مبارکباد دی کہ جس طرح ہم نے پلٹ کر جپٹنا, جپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, بھوک اور افلاس سے دنیا سے پیسے مانگ مانگ کر زندگی گزارا ہے, اس کے پلے کچھ نہیں ہے. ہم نے صرف میزائل چیک کیے ہیں, صرف فتح میزائل چلایا ہے اور آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں. نماز فجر سے شروع ہونے والا اٹیک نماز عصر پہ آ کے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر ہم نے مجبور کر دیا ہے. ابھی یاد رکھیں ہمارے پاس غوری میزائل ہے, شاہین میزائل ہے, ابدالی میزائل ہے, کون کون سے میزائل میں گنواؤں. ہمارے پاس
طاقت کا وہ سرچشمہ ہے. فیضی صاحب، امین صاحب بہت جذباتی ہو رہے ہیں، پوری قوم بڑی جذباتی ہے، اور ہم ایکچولی جو ہمارے جذباتی ہونے کا مین وجہ ہے وہ ہماری خوشی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب بھی آج آپ کو بہت خوش نظر آئے. انہوں نے اسپیشلی شہداء، ان کی ماؤں کو مطلب سلام پیش کیا، افسوس بھی کیا کہ ہمیں ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دوست ممالک سعودی عرب کا، ترکیہ کا، اور اسپیشلی چائنا کے صدر اور اس کی پوری قوم کا شکریہ ادا کیا. وقت چونکہ کم ہے، لمبے سوال اور لمبے جواب نہیں چل سکتے. ابھی میرے بھائی امین حفیظ نے جس طرح بات کی ہے فجر سے عصر تک، اللہ اکبر، یہ پورا قرآن دیکھ لیجئے. والعصر، قسم ہے زمانے کی بھی اور وقت کی بھی. ایک بات اچھا، آج آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو ہم پہ الزام لگتے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، اس ساری الزامات کو، ساری چیزوں کو رد کرتے ہوئے جو کل بھی ہم نے بات کی کہ ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی آگے بڑھا اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کو ثابت کر رہے ہیں. اور آخری جملہ، آپ کو پتہ ہے کہ راج کمار جو ہے وہ جہنم واصل ہوا ہے ان حملوں کے اندر، اور وہ راج کمار وہ تھا جو ایڈیشنل ڈی سی تو تھا، راج کمار تھاپا، اور وہ علامت تھا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ ایک دہشت کی، موت کے سامان کی. میں یہ اس لیے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو علامت تھا وہ بھی آج جہنم واصل ہو گیا. راجوری کے اندر ہندوستان ان کے نام نہیں لے رہا، ان کے نام نہیں بتا رہا، وہ اپنی جو جتنے لوگ جو ہیں وہ نرخ میں گئے ہیں ان کے نام نہیں بتا رہا. اب بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ، یہ ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہر وہ بات کریں گے، کیونکہ ہم نے سندور پورا آہنی دیوار بن کے بھر دیا ہے ان کے جو ماتھے پہ، اور ہم نے وہ چیزیں لگا دی ہیں جسے وہ سندور سمجھتے ہیں، وہ دراصل کالک ہے. اور وہ بے شک صوفیہ قریشی کیوں نہ ہو جو سامنے آ کے ہندوستان کی ترجمانی کرے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل یونیفارم پہن کے بہت جھوٹ بولے ہیں. رضی دادا پتہ ہے آپ کو، کھلے ڈلے جھوٹ بولے ہیں. بالکل ظاہر ہے. اچھا، اب پرائم منسٹر صاحب نے رضی دادا اپنی سپیچ میں نا یہ بھی کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا اب جو مقدمہ ہے نا وہ اب مذاکرات سے حل ہوگا، جو مسئلہ ہے ان کا. جی، میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے واقعے کا جو ضعف عقل ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر، جس کو بھارت ہر مذاکرات کے فرنٹ کے اوپر کہا کرتا تھا کہ اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی، یا یہ تو ہمارا سیٹلڈ ایشو ہے، یا کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور اس پہ بھارت کے ساتھ مذاکرات تعطل کا شکار ہو کر رہے تھے، وہ ایک دفعہ پھر لائم لائٹ میں آ گیا ہے. اور وہ ایک دفعہ پھر زندہ ہو کہ اب جب مذاکرات ہونے ہیں تو دونوں فریقین نے ٹیبل کے اوپر اپنے موضوعات اور قضیے نکال کے رکھنے ہیں کہ جناب ہمیں آپ سے یہ شکوہ ہے اور ہمیں آپ سے یہ مسئلہ ہے. تو ان کے اندر کشمیر کا جو مدعا ہے یا کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ایک دفعہ پھر زندہ ہوا ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہو پایا ہے کہ ہمارے جو شاہین تھے انہوں نے جس مہارت کا اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ دنیا اش کر اٹھی. اب دیکھیے کہ اس کے اوپر جو کل کا واقعہ ہو گیا پچھلے فجر سے لے کے عصر تک، اس کے اوپر عرب دنیا کے اندر جو ہیں وہ نغمات گائے جا رہے ہیں. اس کے اندر چائنیز زبان کے اندر جو ہے وہ پاکستانی پائلٹس کی تعریف و توصیف کے اندر جو ہے. رضی دادا بالکل ٹھیک بات ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ آج کا دن پوری قوم کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے اور پورے خطے کے لیے اسپیشلی بہت خوشی کا دن تھا، جس کا اظہار پرائم منسٹر نے بھی کیا، اور انہوں نے پوری قوم کو، مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی. میں تو یہ کہوں گی کہ ہماری طرف سے، اسپیشلی ہماری ٹیم کی طرف سے اور ہماری پوری قوم کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کو، ہماری تمام مسلح افواج کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.